Students, I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 17. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, and then we will continue based on that. So last time we did type of inference engine. What we have, there are basic 4 types of inference engine. We discuss each of it in detail with some examples. And then we move to forward chaining and backward chaining. We look for the basic differences, that one is data oriented and other backward chaining is goal oriented. So there is a basic difference in between, and normally in CLIPS we use forward chaining data inferencing, or how to fire or searching in a knowledge base. Conflict resolution, then we were looking if we have same kind of rules and which one we will follow, which one we will use to activate. Then we had different options for it, and we discuss each of it in detail. Then after that we also discuss advantages and disadvantages of rule-based expert system, where we can use it and where there are drawbacks of using expert system. Today we will move to a bit coding and start programming, how to make simple program of expert system. We have now basic idea what expert system is, what knowledge base is, what inference engine is. So we will use all this information, and we also know that we have agents, different kind of agent, how we will use it. We also know how to have a knowledge base, how to build a knowledge base, what kind of features do we need. So based on all this lecture that we already covered, now we will start using it, how to use the knowledge that we get it, and come to a practical examples of it. So first of all, we will learn today what CLIPS is, what's the abbreviation and how it was developed, and then we will also see what's the CLIPS differences from other languages, how it is different, what are the different features, and then we will have a little bit of interaction with the CLIPS, how to interact, how we can make simple operations, what are different functionality there. We will also understand the interface of CLIPS programming shell. So first of all, we will need to know what CLIPS is. So it's a bit introduction to it. CLIPS is a public domain software tool for building expert system. So we want to know what CLIPS is. Then CLIPS is a software domain where we can make expert system, and the logo in here belongs to CLIPS, and this logo is official from this CLIPS domain. The name is acronym for C language integrated production system. So if we gather all this is an abbreviation of C language integrated production system, and when we combine it, it becomes CLIPS as a short form. The first version of CLIPS were developed starting in 1985 at NASA Johnson Space Center until the mid 1990s, when the development group responsibilities caused to focus on expert system technology. So here we see that what is the background, how it was developed. It was from NASA Johnson Space Center, and from their research center they were looking for building a language which is
suiting and feasible for expert system to generate expert system. And at that time the name of that project was, originally the name was NASA AI language, NAIL. So this was the early name of it, and then later on it was changed. So this was the whole big project. And then inside the project there was the basic idea was to build a language which is to build a expert system. And as this language is different from other languages, we already know that expert systems are built based on different technology, because we have short-term memory, we have long-term memory, and then we do not keep the knowledge and its execution in same place. So that's why we need a separate kind of language which makes all the requirements that we need for facts, for short-term memory, and for long-term memory, which is knowledge base. We will see in detail. Now what we will need to see, how, from where we can get the source, and then installation, how we can install it, and then what's the GUI of it, Eclipse belongs to, how it is, graphical user interface. So for that, what we will need to do, to go to, if you do not have the source code or the executable file, then in that case you will need to go to the Google and search there Eclipse, and now you will have the first link, which is normally Eclipse, a tool for building expert system. If you have this link, then you will need to open it, and once you open it, you will have this web page which belongs to the Eclipse language, and there you will have the download option for Eclipse. And now when you go there, you will have different options for Mac and other operating system. So if you are using Windows-based operating system, then you will need to download Eclipse 6.30 beta application installer. So if you go there, you will just need to install it. Now it is going to be download. We have the downloaded version, and we will need just to install it. And for installation, we don't need to make any changes, just we will go directly and make the steps complete, and then we will install it. Now we already installed the executable file, and at the desktop we have two shortcuts. One is with Eclipse Win, and then other one is with the Eclipse DOS.exe. So we can run each of it, either of it, and then we can see that both are different. And now we have this window which opens, and now we can see the different menu bar and different kind of options. So what we can do here, we can open and we can load, we can have different kind of options, save as, what we can save, what we can load, we will see it in detail. Then we also can have editing options. Then what is buffer used for, we will look into detail. For execution, we need to make this reset. You can put it in command form, or you can also have shortcut of it, Control R. So you can also run the program, and then you can go stepwise also. You have different options if you want to watch and if you want to debug, and you can go to preferences, so you can change different options here. Then you have a browser option, you can browse different thing, we will see it in detail. And then we have the window-based windows, that how many windows can we open. So if we see there is dialog window
which is actually this one. It is titled with dialog window, and here we can put our command. We can put anything here. And then we have fact window, what it is, we will see it in detail, inshallah. And then we have agenda, what that agenda means, we will discuss it in detail, and you can make all different kind of windows, you can visualize it, and all these windows has meaning, and we will discuss it in detail. You can also make it organize in a form of horizontal, or you can also make it vertically organized so that you can have a view of all the windows that are open. And here it's blinking, which means that you can add here any kind of command, and these command belongs or dependent on the syntax, and we will discuss in detail how that syntax is. So this is the basic window that you will need to open, and you can use your mouse for browsing, and you can also give commands in here what do you want to do. In case of DOS mode, you have a command prompt, and here you don't have any option for using mouse. You can just give directly the commands, and everything you want to do, you can do it using only command prompt. Now we will go back to our presentation, and then we will discuss all this in detail. Now we will move to the next slide, and we will see how Eclipse is different from other programming languages, and then we will go for more detail. Eclipse is a type of computer language designed for writing application called expert system. This we already know that if we want to build an expert system, we will need a special kind of language, and one of the language is Eclipse, and we will use this language now. Eclipse is called an expert system tool because it is complete environment for developing expert system, which include features such as integrated editor and debugger tool. So why we call it a tool? Because we have integrated editor in here. We can have interaction with this editor, and we also have a debugger tool. We can debug. We can go stepwise, and we can check all the detail. हमारे पास Eclipse में हम Eclipse को टूल कहते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम एक एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं. ये फिर एक लैंग्वेज भी है. उसकी वजह यह है कि हमारे पास इसके कंपाइलर है, इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे पास सिंटैक्स है इसका, तो वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे. हम अभी डिटेल में जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी. तो हम करेंगे क्या कि अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल देखेंगे. व्हाट इज़ Eclipse? Eclipse is a multi paradigm program language that provides support for rule-based, object-oriented and procedural programming. अब हम इसमें 3 काम कर सकते हैं. बेसिकली हम रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहें और वो एक्सपर्ट सिस्टम ही होगा, तो हम एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करते हुए हम वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. तो ये जो तीनों टाइप्स हैं हम तीनों Eclipse के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं. इस वजह से इसको कहते हैं मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम इसमें मोस्टली जो डिफरेंट टास्क हैं वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं. सिंथेटिकली Eclipse रिजेंबल Eclipse, C-Libs R2, ये हमारे पास एक और वर्जन है इसका, और ये जावा के लिए बनाया गया है. JESS के नाम से एक एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ये अगर हम कंपेयर करना चाहें तो ये Eclipse जो है ये इन तीनों लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर हो सकती है, मोरलेस उनकी तरह है. Eclipse सपोर्ट्स ओनली फॉरवर्ड चेनिंग रूल. अब ये हमारे पास एक अहम पॉइंट है कि हम Eclipse के अंदर
سمپل فارورڈ چیننگ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم ڈیٹا ڈریون پروگرامنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا آلریڈی ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا, یہ کس جگہ پر جا کر رکے گا, گول اس کا کیا ہوگا, یا ہم کسی گول تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے پہنچیں گے. تو وہ ہم یہاں پر کلپس کے اندر کر سکتے ہیں. The OOP capabilities of CLIPS are referred to as CLIPS Object Oriented Language. اسکول کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ جو بھی اگر ہم OOP Object Oriented کے رولز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو جتنے بھی کیپیبلٹیز ہیں اس کی وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کول کے نام سے جانتے ہیں. یہ ایک ایکسٹینشن ہمیں انسٹال کرنی ہوگی بعض سچویشنز میں. کچھ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں وہ آلریڈی انسٹال نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کچھ ایکسٹرا پیچز انسٹال کرنے ہوں گے جس سے یہ آبجیکٹ اورینٹڈ بھی انیبل ہو جائے گا. The procedural language capabilities of CLIPS are similar to language such as C, C++, Pascal, Lisp اور other languages. جو procedural languages ہے اس کے اندر جس طریقے سے پروگرامنگ ہوتی ہے, جو ایک پروسیجر ایک الگوریتم سمپلی فالو ہوتا ہے, وہ جس طرح بھی ہو رہا ہوگا وہ سیم ٹو سیم یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. ہم سی کے جتنی کوڈنگ ہے جو پروگرامنگ ہم وہاں پر کر سکتے ہیں, جو C++ کی ہیں جو کر سکتے ہیں, وہ سارے یہاں پر ہم یوز کر سکتے ہیں جو بھی پروسیجرل لینگویجز ہیں. Now we have a fact list contain data, then we have a knowledge base contain rules, and then we have inference engine controls execution. ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایکسپرٹ سسٹم بنانا چاہیں گے تو ہمارے پاس شارٹ ٹرم میموری ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا, یا یہاں پر ہم اس کو کہیں گے فیکٹ لسٹ, جو ایک چھوٹی سی ونڈو ہمارے پاس ہوگی جہاں پر ہم سارے فیکٹس رکھیں گے. اور پھر ہم جو نالج بیس ہے جہاں پر ہم نالج رکھیں گے وہ ہمارا ہوگا جہاں ہم سارے رولز رکھیں گے, وہ رولز جو فائر ہوں گے, جو میچ ہوں گے, ہمارے پاس فیکٹس آئیں گے اور وہ رولز کے ساتھ میچ ہوں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ کوئی رول فائر ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو انفرنس انجن ہے یہ پورے پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہوگا. ہمارے پاس فیکٹس پڑے ہوں گے, جو ڈیٹا ہیں فیکٹ لسٹ میں ہوں گے, جو رولز ہیں, جو اف دین کنڈیشنز ہیں وہ نالج بیس میں پڑے ہوں گے. تو کیونکہ یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ایکسپرٹ سسٹم کو بنانے کے لیے, تو وہ آلریڈی ہمارے پاس اس کلپس کے اندر ہے. پروگرام ریٹن ان کلپس میں کنسسٹ آف رولز, فیکٹس اینڈ آبجیکٹس. The inference engine decide which rule should be executed and when. اب ہمارے پاس پروگرام کے اندر کلپس کے کسی پروگرام کے اندر ہم رولز بنا سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں اس کے اندر فیکٹس ہو سکتے ہیں اور کوئی آبجیکٹس ہو سکتے ہیں. اور انفرنس انجن جو ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ کون سا رول فائر ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ڈیٹا سے فیکٹ اٹھائے گا اور وہ لے کر جائے گا نالج بیس میں جہاں رولز پڑے ہوں گے. اب میچ ہوتے ہیں تو میچ ہونے کے بعد انفرنس انجن جو ہے وہ اس کو فائر کر کے اس کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے یا جو دین آپشن ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی کہ اس کے اندر جو بھی ہے, اگر تو وہ ایک اور فیکٹ ہے تو وہ ایز اے فیکٹ اس کو ڈیٹا بیس میں رکھ دے گا. رول بیس ایکسپریس سسٹم ریٹن ان کلپس از ڈیٹا ڈریون پروگرام. ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ فارورڈ چیننگ ہے, تو فارورڈ چیننگ کے اندر ہم ڈیٹا ڈریون پروگرامنگ کریں گے. where the facts and objects if desired are the data that simulate execution via the inference engine. ہمارے پاس اگر فیکٹس ہیں اور یا آبجیکٹس ہیں تو وہ کیا کریں گے, وہ جا کر نالج بیس میں کمپیئر ہوں گے کسی رول کے ساتھ اور اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے جو بھی اس کے دین کنڈیشن میں ہوگا. کلپس ڈفرینسز کیا ہیں اس کے؟ دس از ون ایگزامپل آف ہاؤ کلپس ڈفرینس فرام پروسیجرل لینگویج سچ ایز جاوا, بیسک, فورٹران اینڈ سی. ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں گے. ان
procedural language execution can proceed without data. That is, the statements are sufficient in those languages to cause execution. For example, a statement such as print 2 plus 2 could be immediately executed in BASIC. This is complete statement that does not require any additional data to cause its execution. However, in CLIPS, data are required to cause the execution of rules. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بیسک جو لینگویج ہے اس کے اندر 2+2 لکھتے ہیں تو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ایڈ کر کے وہ پرنٹ کر دے گا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کلپس کے اندر ہم جو ڈیٹا لیں گے وہ الگ جگہ پر پڑا ہوگا اور اس کے رولز الگ جگہ پر پڑے ہوں گے، اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انفرنس انجن ہوگا جو وہاں وہ ڈیٹا اٹھائے گا، وہ چیک کرے گا کہ کیا ایسا کوئی رول ہے جو ان کو پرفارم کر سکے. کوئی ایڈیشن والا رول ہے، اگر تو رول ہے تو پھر وہ اس کے ایڈیشن کو پرفارم کرے گا. کلپس ایکسپرٹ سسٹم میں بی ایگزیکیوٹیڈ ان 3 ways. کلپس کے جو ایکسپرٹ سسٹم کے جو ایگزیکیوشن ہے وہ 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے. انٹریکٹیو یوزنگ اے سمپل ٹیکسٹ اورینٹیڈ کمانڈ پرومپٹ انٹرفیس. ہمارے پاس جو ایک انٹریکٹیو طریقہ ہے وہ کمانڈ پرومپٹ ہے جو ڈاس میں ہم نے دیکھا، اس کی آلریڈی ہمارے پاس شارٹ کٹ بن جاتی ہے تو ہم اس کے تھرو کر سکتے ہیں. انٹریکٹیولی یوزنگ اے ونڈو مینیو ماؤس انٹرفیس آن سرٹن مشینز. ہم جو دوسری ونڈو تھی ہمارے پاس جو شارٹ کٹ بنا ہوا تھا جس کو ہم نے رن کیا وہ تھا ونڈو بیس، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، انٹریکشن کر سکتے ہیں ونڈوز کے تھرو، ماؤس کے تھرو اور مینیوز کے تھرو. ہم ساری جو انٹریکشن ہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ تھوڑا گرافیکل انٹرفیس کے ساتھ ہے. اور ایز اے embedded expert system in which the user provides a main program and control execution of the expert system. اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کلپس کی پروگرامنگ ہے اس کی جو ان پٹس ہیں یا آؤٹ پٹ ہیں وہ ہم کسی اور پروگرام سے لے لیں یا وہاں پر وہ ہم پرووائڈ کر دیں تو وہ ایمبیڈڈ ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم اگر سی کا کوئی پروگرام بناتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو سی کا کوئی فنکشن ہو جو اس کلپس کو ایکٹیویٹ کرے اور وہاں پر وہ اپنے پروسیس کرنے کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ دے جو ایز اے ریٹرن ویلیو ہوگی سی کے لیے. تو یہ سارے کام بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ ایمبیڈڈ ہو سکتے ہیں سی کے ساتھ، سی شارپ کے ساتھ، اور بھی مختلف لینگویجز کے آپشنز اویلیبل ہیں جس کے ساتھ ہم اس کی انٹیگریشن کر سکتے ہیں. تو ہم کسی اور لینگویج کو یوز کرتے ہوئے کلپس کے ساتھ انٹیگریشن کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی تیسری ٹائپ ہوگی. The generic CLIPS interface is a simple interactive text-oriented command prompt interface for high portability. کلپس کا جو انٹرفیس ہے وہ بالکل سمپل ہے، اس میں اتنی کمپلیکیشنز نہیں ہیں. ہم وہاں پر کمانڈ دے سکتے ہیں، کمانڈ اورینٹیڈ ہے، ٹیکسٹ اورینٹیڈ ہے. ہم ٹیکسٹ کسی فائل میں رکھ سکتے ہیں اور ایکسٹینشن اس کی کلپس کی رکھیں تو وہ ہم وہاں سے اٹھا سکتے ہیں ٹیکسٹ فائل کی فارم میں. The standard usage is to create or edit a knowledge base using any standard text editor, save the knowledge base as one or more text files, exit the editor and execute CLIPS. Then load the knowledge base into CLIPS. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی اور ایڈیٹر کے اندر اپنا نالج بیس بنائیں اور اس کو ہم سیو کر لیں اور وہ جو نالج بیس ہے اس کو ہم لوڈ کر لیں کلپس کے اندر اور وہاں سے پھر ہم وہ ایگزیکیوشن جو ہے جو رولز ہیں وہ فائر ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی فیکٹ ہے اس کے اگینسٹ. The inference provides command for viewing the current state of the system, tracing execution, editing or removing information and clearing clips. جو بھی انٹرفیسز ہیں ہمارے پاس ونڈوز کے فارم میں
وہ سارے ہمیں ایگزیکیوشن کو ٹریس کرنا کا ایڈیٹنگ ریموونگ اور یہ سارے کام کرنے کی فیسلٹیز دیتے ہیں. ٹاپ لیول کمانڈ ہم کیسے دیتے ہیں؟ ٹاپ لیول ہم کس کو کہتے ہیں؟ when the clips آ رہا، اس طرح کا کلپس آ رہا ہو لکھا ہوا کیپیٹل میں اور اس کے ساتھ گریٹر دین سائن ہو تو وہ کیا ہوگا؟ prompt is printed. A command may be entered for evaluation. تو اگر ہمارے پاس یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹاپ لیول پہ ہیں، ہم یہاں پر کوئی کمانڈ دے سکتے ہیں. کمانڈ میں بھی فنکشن، کالز، کنسٹرکٹ، لوکل اور گلوبل ویریبل اور کانسٹنٹس. ہم کمانڈ کچھ بھی دے سکتے ہیں، وہ فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ کنسٹرکٹس بھی ہو سکتے ہیں، لوکل اور گلوبل ویریبلز بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی کانسٹنٹ ویلیوز بھی ہو سکتے ہیں. If a function call is entered, that function is evaluated and its return values is printed. اب جب بھی ہم کسی فنکشن کو کال کریں گے تو وہ اس کی ریٹرن ویلیو کو پرنٹ کرے گا، وہ بغیر ہمارے پوچھے وہ پرنٹ ہوتا جائے گا جیسے ہی، اور پھر دوبارہ ہمارے پاس یہ کلپس ٹاپ لیول آ جائے گا اور کمانڈ لینے کے لیے. Functions calls in clips use a prefix notation. The operands to a function always appear after the function name. Entering a construct definition of a clips prompt create a new construct of the appropriate type. اب جو بھی ہم فنکشن کال کریں گے وہ پریفکس فارم میں ہے، وہ پریفکس نوٹیشن ہوگا. مطلب یہ کہ ہم پہلے فنکشن کا نام بتائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم وہ والی ویلیوز بتائیں گے جس کو ہم ایز اے پیرامیٹر پاس کرنا چاہتے ہیں، جو ہم ایوالویٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ریٹرن کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو اس کے پیرامیٹرز کا ٹائپ ہے، تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا ایز اے ریٹرن. یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. اگر ہم سمپل ایک فنکشن کو کال کر رہے ہیں جو ایڈیشن کرے، فنکشن کو ہم کال کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس اسٹارٹنگ بریکٹ ہوگی اور پھر پلس جو ہے اس میں فنکشن کا نام ہے، اور پھر ہمارے پاس 3 اور 4 جو ہیں اس کے پیرامیٹرز ہیں. تو یہ فنکشن، یہ جو اس کا پریفکس ہے، یہ جا کر اس کے بالکل مڈ میں آپریٹ ہوگا، جس طرح نارملی ہم کرتے رہتے ہیں 3 + 4 لکھتے ہیں. تو یہاں پر پلس اس سے پہلے آ رہا ہے اور پلس ایکچولی فنکشن کا نام ہے، تو یہ ان دونوں کو ایڈ کر کے ہمارے پاس ایز اے آؤٹ پٹ دے دے گا. اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ ویریبلس کو ہم باؤنڈ کر سکتے ہیں. باؤنڈ کا مطلب یہ کہ ہم وہاں پر کوئی ویلیو رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ ہے. بائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ویلیو کسی ویریبل کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. ویریبل کیسے بنتے ہیں یہ ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم سمپلی کیا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ویریبل ہے اے، اور یہ جو کویسچن مارک ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک ویریبل اے ہے، یہ کوئی کانسٹنٹ ویلیو نہیں ہے. اور پھر بائنڈ ہم یوز کر رہے ہیں جو کہ فنکشن کا نام ہے. کرتا کیا ہے وہ کہ یہ 5 لے کر ایک کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے. کلپس 3 پلس ہم کر رہے ہیں کیا؟ ہم یہاں پر پلس کر رہے ہیں جو ہم نے ویریبل لیا تھا اے، اور 3 کے ساتھ ہم اس کی ایڈیشن کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس فنکشن ہے، فنکشن کا نام پلس ہے، اور یہ جو ویریبل ہم نے یہاں پر بنایا تھا، ہم اس کی اور ڈیٹیل دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ویریبل ہے اور اس کو ہم پلس کے ساتھ ایز اے فنکشن اس میں پاس کر رہے ہیں. تو یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پر 5 تھا، تو 5 اور 3 ایڈ بن جائیں گے، اور یہ ہمیں ایز اے ریٹرن یہ ویلیو دے دے گا. پھر ہم ریسیٹ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کن چیزوں کو ریسیٹ کرے گا؟ نارملی جب ہم ریسیٹ کرتے ہیں تو جو بھی ویریبلز ہیں جو یوز ہو رہے ہیں اور جو بائنڈ ہو چکے ہیں، جس میں ہم کوئی ویلیوز اسائن کر چکے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایمٹی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس بریکٹس ہیں اور اس کے اندر ہم نے ریسیٹ لکھ دیا. یہ ہم جا کر ونڈو میں بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی ہمارے پاس آپشن ہے. وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس میں صحیح جب کوڈنگ ہم سٹارٹ کریں ڈیٹیل سے، تو وہاں پر پریکٹس کرتے ہوئے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا. تو پھر ہم نے جب لکھا سمپل ویریبل اے،
تو ہمارے پاس میسج آیا کہ یہ جو ویلیو ہے یہ جو ویریبل ہے اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اس وجہ سے باؤنڈ ہو گیا اور ہمارے پاس رزلٹ آئے گا فالس کا، کہ یہ فالس ویلیو ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہم کلپس پہ دوبارہ ٹاپ لیول پہ چلے جائیں گے. اب ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس کتنی ہیں؟ کلپس پرووائڈ 8 preemptive data types for representing information. These types are float, integer, symbol, string, external addresses, fact addresses, instance name and instance addresses. ہم different type جو ہیں ہمارے پاس وہ ہم ڈیٹا ٹائپس کے بتا سکتے ہیں، جو نارملی ہمارے پاس پروسیجرل لینگویجز میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس 2-3 چیزیں ایکسٹرا ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ہم انسٹنٹ نارملی آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کا نام اور اس کا ایڈریس ہم نکال سکتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میموری میں کہاں پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ہم ایک ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹ ہے، فیکٹ کا ایڈریس ہم نکالنا چاہیں کہ فیکٹ کا ایڈریس کیا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہو سکتی ہیں. نومیرک انفارمیشن کین بی ریپرزینٹیڈ یوزنگ فلوٹس اینڈ انٹیجر. سمبولک انفارمیشن کین بی ریپرزینٹیڈ یوزنگ سمبلس اینڈ اسٹرنگس. سمپل بات ہے، ہم انٹیجرز جو نومیرک ویلیوز ہیں ان کو فلوٹ اور انٹیجرز کی فارم میں یوز کر سکتے ہیں، اور سمبلس کو ہم اسٹرنگس کی فارم میں یا سمبلس کی فارم میں لے سکتے ہیں. نمبر آف کانسٹنٹ اونلی آف ڈیجٹس. A number consists only of digits 0 to 9. ہمارے پاس 0 to 9 نمبرز ہیں اور ڈیسیمل پوائنٹ کے ساتھ ہم پوائنٹ لگا دیتے ہیں. کوئی سائن ہم لگانا چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ویلیو ہے یا نیگیٹو ویلیو، تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں. آپشنلی این ای فار ایکسپونینشیل، اور ہم ساتھ میں ای بھی لگا سکتے ہیں ایز اے ایکسپونینشیل نوٹیشن ود اٹس کورسپونڈنگ سائن. ہم کوئی بھی کورسپونڈنگ سائن لگا سکتے ہیں جو کہ آپشنل ہے. A number is either stored as a float or an integer. Any number consisting of an optional sign followed by only digits is stored as an integer, represented internally by Eclipse as a C long integer. All other numbers are stored as floats, represented internally by Eclipse as a C double precision float. اگر تو ہمارے پاس ہم کوئی سائن یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی انٹیجر کوئی نمبر لگا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایز اے انٹیجر سیو ہوگا، جو کہ سی میں ہمارے پاس لانگ انٹیجر کی جو ویلیو ہے، جو سائز ہے، اس کے لحاظ سے ہوگا. لیکن اگر ہم باقی نمبر جتنے بھی ہوں گے وہ موسٹلی فلوٹ ٹائپس کے ہوں گے. انٹیجر کے جو کچھ ایگزامپلز ہیں وہ یہاں پر دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس 232 ایک انٹیجر ہے، 115 ہمارے پاس ایک انٹیجر ہے. اگر ہم کوئی پلس ویلیو دے رہے ہیں جو کہ سائن ہے تو وہ ہمارے پاس انٹیجر ہوگا، اور پھر ہم سائن یوز کر رہے ہیں -32 تو یہ بھی ہمارے پاس انٹیجر ہوگا. اور باقی جتنے بھی آپشنز ہوں گے 237 ای ایکسپونینشیل ہے اس کا، اس کے بعد 3 آ رہا ہے ہمارے پاس، 15.09 آ رہا ہے، پلس 12.0 آ رہا ہے، -32.3 ای -7 آ رہا ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس ایز اے فلوٹنگ ویلیوز سیو ہو سکتے ہیں. سمبلس کیا ہیں؟ سمبل ان کلپ از اینی سیکوینس آف characters that start with any printable ASCII characters and is followed by 0 or more printed ASCII characters. symbol ہمارے پاس کوئی کریکٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ printable ASCII numbers ہو سکتے ہیں. when a delimiter is found, the symbol is ended. The following character act as delimiter. Any non-printable ASCII character, including space, tab, carriage return, and line feeds. A double quote
اوپننگ اینڈ کلوزنگ پیرنتھیسز جو کہ یہاں پر اگزامپل دی ہے. این ایم پرسن جو کہ یہاں پر اس کی اگزامپل ہے کہ اگر وہ کوٹیشنز کے اندر ہو, ورٹیکل بار اگر وہ بھی کوٹیشنز کے اندر ہو, لیس دین اگر وہ بھی دو کالنس کے اندر ہو, اینڈ ٹیلڈ اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو ان کو ہم ایز اے سمبل کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور سمبل تب تک ہوگا کوئی بھی اس کے جو پرنٹیبل ویلیوز ہیں وہ تب تک وہ ایک سمبل کاؤنٹ ہوگا جب تک کہ اس میں نان پرنٹیبل آج کی کریکٹر نہیں آ جاتے. وہ نان پرنٹیبل اسپیس ہے, ٹیب ہے, کیریج ریٹرن ہے اور لائن فیڈز ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اس کے بعد وہ ایک سمبل کاؤنٹ نہیں ہوگا. A semicolon start a clip comment and also act as a delimiter. جو ہمارے پاس سیمی کالن ہے یہ نارملی ہم کمنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. جب ہم سیمی کالن لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوڈ میں ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا, یہ ایز اے کمنٹ یوز ہو رہا. اور یہ ایز اے ڈیلیمیٹر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ ایک نان پرنٹیبل ویلیو ہے. Delimiter may not be included in symbol with the expression of the less than sign character, which may be the first character in a symbol. In addition, a symbol may not begin with either question mark character or a dollar sign, dollar and question mark sequence of character. Although a symbol may contain these characters are reserved for variables. اب کوئی بھی سمبل ہم بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس کی جو پہلی ویلیو ہے وہ ہم جو کویسچن مارک سائن ہے اس کو یا جو ڈالر سائن ہے اس کو یا ان دونوں کی کمبینیشنز کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو ہے ریزروڈ کریکٹرز ہیں اور یہ ہم یوز کرتے ہیں ایز اے ویریبل ویلیو کے لیے. کلپ از کیس سینسٹیو, ہمارے پاس کلپس کیس سینسٹیو ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو اپر کریکٹرز میں ہم لکھ رہے ہیں یا جو اسمال لیٹرز ہیں اس کے اندر لکھ رہے ہیں تو دونوں میں ڈفرینس ہوگا. سم سمپل ایگزامپلز آف سمپلز آر, ہمارے پاس یہ سمپل ایگزامپلز ہیں سمبلز کے, ہم انڈرسکور اور یہ سارے یوز کر سکتے ہیں, ہم یہ سارے ویلیوز یوز کر سکتے ہیں. String is a set of characters that start with a double quote and is followed by 0 or more printable characters. اگر ہم کوئی string رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈبل کوٹس کے ساتھ سٹارٹ ہوں گی اور جہاں پر ڈبل کوٹس دوبارہ اینڈ ہوں گی تو وہاں پر وہ اینڈ ہو جائے گا. اور اس کے اندر ہم ایک یا ایک سے زیادہ یا 0 بھی ہو سکتے ہیں, ہم اس کے اندر جو کریکٹرز ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. A string end with a double quote may be embedded within a string by placing a backslash. اگر ہم بیک سلیش کے ساتھ ڈبل کوٹ لگاتے ہیں تو وہ انکلوڈڈ ہو جائے گا, وہ اس string کا حصہ ہو جائے گا وہ ڈبل کوٹ. A backslash may be embedded by placing 2 consecutive backslash characters in the string. اب اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بیک سلیش ایز اے کریکٹر آ جائے, ایز اے سمبل آ جائے اس کے اندر, تو وہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے, ہمیں 2 ڈبل بیک سلیش لگانی ہوں گی. اب یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک سٹرنگ بن گئی, یہ ہمارے پاس دوسری سٹرنگ بن گئی, یہ کمپلیٹ جو اسپیس ہے یہ بھی ساؤتھ کاؤنٹ ہو رہی ہے, یہ ہمارے پاس تیسری بن گئی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اے بیک سلیش اور یہ کوٹ جو ہے یہ ڈبل کوٹ یہ اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے, تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک آ جائے گا, اس میں یہ بیک سلیش شامل نہیں ہوگا لیکن یہ جو ڈبل کوٹ ہیں یہ شامل ہوگا. Note that the string ABCD is not the same as symbol ABCD italic. They both contain the same character but are of different types. اگر ہم لیتے ہیں اسٹرنگ کو
کیونکہ جو کوڈ کے اندر ہیں اور ہم سمبل لیتے ہیں ABCD تو ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. سمبل اور اسٹرنگ کے ساتھ ہم ڈفرینٹ آپریشن کر سکتے ہیں. Facts. A fact is a list of atomic value that are either referenced positionally, ordered fact, or by name, non-order or template fact. ہم فیکٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ویلیوز رکھ سکتے ہیں، اور وہ لسٹ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم میموری ہے، جو ڈیٹا ہے جو ہم وہاں پر رکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ فیکٹ لسٹ ہے جہاں پر ہم سارے فیکٹس رکھیں گے. تو وہ ایک آرڈر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، اور ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو اس کا اپنا آرڈر ہے جو کلپس انوائرمنٹ خود سے ہینڈل کر رہا ہے تو ہم اسی کو رکھیں. فیکٹس آر ریفرڈ بائی انڈیکس اور ایڈریس. ہم اگر کسی فیکٹ کو ریفر کرنا چاہتے ہیں، اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں، آپریشن کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم اس کا انڈیکس یوز کریں گے اور یا اس کا ایڈریس یوز کریں گے. دا پرنٹ فارمیٹ آف فیکٹ ایڈریس از. اب فیکٹ کا جو پرنٹڈ فارمیٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ فیکٹ آ رہا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ڈیش ہوگا اور پھر ہمارے پاس اس کے کوئی انڈیکس نمبر آ رہا ہوگا. یہ ہم جب نیکسٹ لیکچر میں اس کی کوڈنگ جب شروع کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی. انسٹنس. An instance is an object that is an instantiation or specific example of a class. Objects in Eclipse are defined to be floats, integer, symbol, string, multi-field values, external addresses, fact addresses, or instance of a user-defined class. انسٹنس ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہوگا جو کسی کلاس کے ساتھ بلانگ کر رہا ہوگا، اور اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہوں گی وہ سارے اس آبجیکٹ کے ساتھ آ رہے ہوں گی. اور کلپس کے اندر ہم جتنے بھی ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہیں، فلوٹ، انٹیجر، سمبل، ان کو ہم ایز اے آبجیکٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ہم یوزر ڈیفائن کلاسز کے آبجیکٹس بھی بنا سکتے ہیں، ان کے انسٹنسز بھی بنا سکتے ہیں. یوزر ڈیفائن کلاس از کریٹڈ یوزنگ بائی ڈیف کلاس. ڈیف DEF ڈیفائن سے نکلا ہوا ہے، اور کلاس، ان دونوں کو جب ہم کمبائن کریں گے تو جب ہم یہ لکھیں گے تو اس کے بعد کلاس کا نام دیں گے، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم بنائیں گے، تو اس کے تھرو ہم بنا سکتے ہیں. An instance of a user defined class is created with the make instance function. اب اگر ہم کوئی آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کا انسٹنس بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ ہم فنکشن کو کال کریں گے میک انسٹنس فنکشن. تو جب ہم اس کو کال کریں گے تو یہ ہمیں ایک آبجیکٹ بنا کر دے گا. اینڈ سچ این انسٹنس کین بی ریفرڈ ٹو یونیکلی بائی ایڈریس اور یونیک ریفرڈ ٹو بائی نیم. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آبجیکٹ بنے گا اس کو ہم بائی نیم یا ایکسیس کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے ایڈریس کے لحاظ سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. An instance name is formed by enclosing a symbol within left or right brackets. Thus pure symbol may not be surrounded by brackets. اب ہم اگر کوئی انسٹنس بنانا چاہتے ہیں، کوئی یوزر ڈیفائنڈ ویریبل بنانا چاہ رہے ہیں جو آبجیکٹ ہے، تو اگر وہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں لیفٹ اور رائٹ بریکٹس لینی ہوں گی، اور ان کے اندر ہم کوئی بھی سمبل رکھیں گے تو وہ ہمارے پاس ایز اے آبجیکٹ بن جائے گا کسی کلاس کا. سم ایگزامپل آف انسٹنس آر ہیئر. Note that the brackets are not part of name of the instance. They merely indicate that the enclosed symbol is an instance name. اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بریکٹس ہم یوز کر رہے ہیں وہ نام کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے، یہ نارمل سمبل نہیں ہے. ہم اگر نارمل سمبل بنا رہے ہیں تو اس میں بریکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب ہم کوئی آبجیکٹ بنائیں گے تو اس میں ہم بریکٹس لگائیں گے. An instance address can only be obtained by binding the return value of
a function called instance address, or by binding a variable to a instance function, or match an object pattern on the left hand side of the rule. اب ہم اگر کوئی ایڈریس لینا چاہ رہے ہیں کسی آبجیکٹ کا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم بائنڈ کریں گے کوئی ویریبل فنکشن کے ساتھ، اور وہ جو فنکشن کے ساتھ بائنڈ کریں گے ہم، تو ہمارے پاس فنکشن کا جو بھی ریٹرن ہوگا جب ہم کال کریں گے اس انسٹنس کے لیے، تو جو ریٹرن آئے گا وہ اس کا ایڈریس آئے گا. وہ ہم جب ابھی ہم اس کی جب کوڈنگ شروع کر دیں گے، کیونکہ ابھی ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کر رہے ہیں، ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوگا اور کس طرح ہوگا. تو جب ہم کوڈنگ شروع کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے ہر ایک کی ایگزامپل ان ڈیٹیل. A reference to an instance of a user-defined class can either be by name or address. Instance address should only be used when speed is critical. Normally ہم انسٹنس کو بائی نیم ریفر کریں گے، ہم اس کا نام یوز کریں گے اور اس کو یوٹیلائز کریں گے. لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی وہاں تک پہنچے ایڈریس کے تھرو، تو اس کا جو میموری کا ایڈریس ہے ہم وہ لے سکتے ہیں اور وہ ایز اے انسٹنس ایڈریس ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ود ان کلپس دا پرنٹڈ ریپرزنٹیشن آف انسٹنس ایڈریس از، ہمارے پاس جو انسٹنسز ہوں گی ان کے ایڈریسز، ہمارے پاس انسٹنس آ رہا ہوگا، اس کا انسٹنس کیونکہ ہمارے پاس فنکشن ہے اور جو ہم نے اس کا نام رکھا ہوگا وہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہوگا. Functions. A function in a clip is a piece of executable code identified by a specific name which returns a useful value or perform a useful side effect, such as displaying information. ہمارے پاس جو بھی فنکشنز ہیں وہ کلپس کے کچھ بلٹ ان فنکشنز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے، اور وہ ہمارے پاس اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوں گے وہ ہم دیں گے، اور وہ ہمیں کوئی ویلیو ریٹرن کرے گا جو ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گا. دیر آر سیورل ٹائپس آف فنکشن، یوزر ڈیفائنڈ فنکشن اینڈ سسٹم ڈیفائنڈ فنکشن. ہمارے پاس دو بیسک ٹائپس ہیں، یوزر ڈیفائن اور سسٹم ڈیفائنڈ فنکشنز. The system defined function are those functions that have been defined internally by the Eclipse environment. User defined functions are functions that they have been defined externally or the Eclipse environment. ہم جو یوزر ڈیفائن فنکشن ہے وہ ہم ایکسٹرنلی خود سے بنائیں گے، یا ایسا ہو سکتا ہے کسی اور پروگرام سے ہم کاپی کر لیں، وہاں سے ہم یوز کر لیں، یا وہ اس کو کال کر لیں. اور جو انٹرنل ڈیفائن ہوں گے وہ کلپس کے انوائرمنٹ میں ہوں گے، وہاں پر وہ فنکشنز بنے ہوں گے، تو ہم دونوں کو کال کر سکتے ہیں. فنکشن کالز ان کلپس یوز اے پریفکس نوٹیشن. نارملی جب ہم فنکشن کو کال کرتے ہیں تو پریفکس نوٹیشن کو یوز کر رہا ہوتا ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے نوٹیشن آئے گی اور بعد میں اس کے ویریبلز اور ویلیوز آئیں گے. The argument to a function always appear after the function name. اب یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو آرگومنٹ جو بھی آئے گا وہ بعد میں آئیں گے اور پہلا اس فنکشن کا نام آئے گا. Function calls begin with the left parenthesis followed by the name of the function. Then the argument to the function follow, each argument separated by one or more space. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم پہلے ایک پیرنتھیسس دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کوئی جو فنکشن کا نام ہے وہ دے دیں گے. یہاں پر ہم نے اگر کوئی یوز کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پلس ہے، تو یہ ہمارے پاس فنکشن کا نام ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم کوئی آرگومنٹس دیں گے. تو آرگومنٹ ہمارے پاس کوئی بھی آ سکتے ہیں، ہم وہ دیں گے، اور پھر جو اسپیس ہے ان دونوں کے درمیان وہ سپریٹ کرے گی آرگومنٹس کو. آرگومنٹ ٹو اے فنکشن کین بی preemptive data type variable or another function call. The function call is then closed with the right parenthesis. اب یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ ہمارے پاس ویلیوز ہو سکتے ہیں، یہ سمبلز ہو سکتے ہیں،
یہ ہمارے پاس آبجیکٹس ہو سکتے ہیں اور ہم اس کے اندر فنکشنز کو بھی کال کر سکتے ہیں. اور جب ہم فنکشن کو کلوز کرنا چاہیں گے تو ہم جو رائٹ پیرنتھیسز ہے اس کو یوز کریں گے. سم سمپل ایگزامپلز یہاں پر دی گئی ہیں کہ اگر ہم اس فنکشن کو کال کر رہے ہیں تو پلس ہمارے پاس اس فنکشن کا نام ہے اور وہ کرے گا کیا کہ وہ ان کو آپس میں سب کو آپس میں ایڈ کرے گا. سیم اسی طرح اگر ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں سب کو تو ایک ہمارے پاس ویلیو ہے انٹیجر فارم میں, دوسرا فلوٹنگ میں ہے اور تیسرا ہمارے پاس دوبارہ انٹیجر فارم میں ہے. تو ہم ان سب کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے سمپلی ایک فنکشن کال کے تھرو. اب اگر ہم پرائرٹی اسٹیک سے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا فنکشن کون سا آپریشن پہلے پرفارم ہو تو وہ ہم پیرنتھیسس کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ کون سا آپریشن پہلے ہونا چاہیے اور کون سا بعد میں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس سمپل رول ہے پریفکس کا. ہم اور جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہے اس میں ہم نے آلریڈی دیکھا ہوا ہے کہ پریفکس کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو پرائرٹیز ہیں ہم یہ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک سمپل اور ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ دے رہے ہیں +2 3 ہے اور پھر ہمارے پاس آ رہا ہے -10 اور 5 آ رہا ہے تو پہلے کیا ہوگا کہ ہم یہاں آئیں گے, یہ مائنس جو سائن ہے یہ ان بٹوین آ جائے گا اور ان بٹوین کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے ہم مائنس کر رہے ہیں 5 کو تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی یہاں پر وہ ہوگی اس کے بعد آپریشن کے بعد پرفارم ہونے کے بعد 5 آ جائے گی. اب 5 یہاں پر آ گئی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ یہ جو پلس ہے یہ ان کے پاس آ گیا اور ان کو بھی 5 کر دیا, لیکن کیونکہ یہ پلس ان دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے, یہاں بھی یوز ہو رہا ہے اور ادھر بھی یوز ہو رہا ہے, تو اب یہ کرے گا کیا کہ یہ یہاں بھی پھر پلس لگا دے گا تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ کیا آئے گی 10. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس ان دونوں ویلیوز کو ہم نے الٹر کر دیا آپس میں, ان کو 10 کو یہاں لے اور 5 کو یہاں پر, تو پھر کیا ہوگا کہ اب ہمارے پاس اس کی جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ -5 آ جائے گی اور جو ویلیو ہے یہاں پر وہ +5 ہے تو دونوں آپس میں نگیٹ ہو کر ہمارے پاس 0 اس کا آؤٹ پٹ آ جائے گا. تو مطلب یہ کہ یہ جو ترتیب ہے یہ بہت اہم ہے اور ساتھ میں جو آپریشن ہو رہا ہوگا وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اب سیم یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں -5 ہے اور تو وہ ہوگا اس کی ویلیو -15 ہو جائے گی تو -15 اور پھر 5 ہے تو آپس میں ہم -15 سے 5 ریموو کرتے ہیں تو کیا آئے گا, اور پھر اگر ہمارے پاس یہ ہے +5 ہے تو ان کے آپس میں کیا آئے گا, تو وہ آپ چیک کر لیں کہ ہمارے پاس کی ویلیو آخر میں کیا آئے گی. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم فنکشنز کال کریں گے وہ پریفکس کی فارم میں ہوں گے اور جو بھی آپریشنز ہم کریں گے نارملی وہ موسٹلی پریفکس کی فارم میں ہوں گے, کیونکہ جو ہم سمپل ارتھمیٹک آپریشنز کر رہے ہیں وہ بھی ہم فنکشنز کی فارم میں کر رہے ہیں, ہم ایز اے فنکشن اس کو لے رہے ہیں اور اس ارتھمیٹک آپریشن کو ہم فنکشن کا نام دے رہے ہیں. تو اب ہم جائیں گے فیکٹس کی طرف. فیکٹس آر ون آف دا بیسک ہائی لیول فارم آف ریپرزینٹنگ انفارمیشن ان کلپس سسٹم. ایچ فیکٹ ریپرزینٹ اے پیس آف انفارمیشن which has been placed in a current list of facts called the fact list. اب ہم فیکٹ لسٹ کے اندر ہم انفارمیشن دیں گے, جو انفارمیشن ہمارے پاس ایکچولی جو ڈیٹا بیس ہوگی ہم وہ کنسیڈر کریں گے اور وہ کوئی پیس آف انفارمیشن ہوگی جس کو ہم یوز کریں گے. فیکٹ آر دا فنڈامنٹل یونٹ آف ڈیٹا یوز بائی رولز. اب ہم فیکٹس جو بھی ہوں گے وہ ہم یوز ہوگا ہمارے لیے رولز کے اندر, اس وجہ سے وہ فنڈامنٹل پارٹ ہے اس کا. فیکٹس may be added to the fact list using the assert command, remove from the fact list using the retract command, modify using the modify command اور duplicate using the duplicate command. ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ قسم کی کمانڈز ہیں جو ہم ایک ایک کر کے یوز کریں گے. یہ سارے کمانڈز یوز کرتے ہوئے ہم فیکٹس کے ساتھ ڈفرینٹ آپریشن کر سکتے ہیں. The number of facts
in the fact list, and the amount of the information that can be stored in a fact limit only by the amount of memory in the computer. فیکٹ لسٹ کتنی لمبی ہو سکتی ہے، اس میں کتنے فیکٹس رکھ سکتے ہیں، تو یہ اونلی ڈیپینڈنٹ ہیں کمپیوٹر کی میموری کے اوپر کہ اس کی جو میموری ہے اس میں ہم کتنے ویلیوز رکھ سکتے ہیں. If a fact is asserted into a fact list that exactly match an already existing fact, the new assertion will be ignored. نارملی اگر ہمارے پاس ایک فیکٹ ہے وہ آلریڈی لسٹ میں پڑا ہوا ہے اور ہم دوبارہ وہ فیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ نہیں ہوگا. ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن جو نارمل بیہیویئر ہے سسٹم کا وہ نہیں ہوگا. اور وہ اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی انفارمیشن آتی ہے کہ جو فیکٹ ہے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں باہر بارش ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک فیکٹ آ گیا ہے. اب ہم دوبارہ اس انفارمیشن کو نہیں رکھیں گے مائنڈ کے اندر کہ باہر بارش ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی ایک مرتبہ یہ انفارمیشن آ چکی ہے اور یہ پڑی ہوئی ہے. تو وہ چینج جب ہوگی، اس میں کوئی چینجز آئیں گی تو پھر ہم اس کو رکھیں گے، ورنہ تو ہمارے پاس اگر سیم فیکٹ ہے تو اس کو ہم نہیں رکھ لیں. اس وجہ سے یہ ریسٹرکشن یہاں پر بھی ہے. Some commands such as the retract, modify and duplicate command required a fact to be specified. اور ہم کچھ کمانڈ جو ہیں اس میں ہم فیکٹس کا بتائیں گے کہ کون سے فیکٹ کو ریٹریکٹ کرے. ریٹریکٹ کا مطلب اس کو ریموو کرنا ہے، موڈیفائی کر سکے تو یا اس کی ڈپلیکیٹ بنا سکے، تو وہ کون کون سے ہیں اس کے لیے ہمیں اس فیکٹ کا بتانا پڑے گا. A fact can be specified either by fact index، ہم انڈیکس کے تھرو بتا سکتے ہیں، اور فیکٹ ایڈریس کے تھرو بتا سکتے ہیں. where the fact add or modified is given a unique integer index called fact index. ہمارے پاس جو فیکٹ ونڈو ہے جس میں سارے فیکٹس پڑے ہوئے ہیں وہاں پر اس کا فیکٹ انڈیکس ہوگا. fact indicates start at 0 and are incremented by one of each new change fact. Whenever a reset or clear command is given, the fact index restart at 0. جب ہم ریسیٹ دیتے ہیں یا کلیئر کا کمانڈ دیتے ہیں تو جو انڈیکسنگ ہے وہ 0 پہ چلی جاتی ہے. نارملی انڈیکسنگ 0 سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور جتنے فیکٹس آتے جائیں گے وہ 1+ ہوتے جائیں گے. A fact may also be specified through the use of fact address. ہم فیکٹ کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کے ایڈریس کے تھرو بھی. تو آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کریں گے. آج ہم نے سمپل دیکھا کہ ایکلپس کیا ہے، اس کا یوزر انٹرفیس دیکھا، اس کی انسٹالیشن دیکھی، ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کون کون سے ونڈوز ہیں. ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے نیکسٹ لیکچر میں. ہم نے اس کے ڈفرینسز دیکھے کہ جو دوسرے لینگویجز ہیں ان میں سے وہ کیسے ڈفرینٹ ہے، اور تھوڑی سی انٹیگریشن ہم نے دیکھی کہ ہمارے پاس ویریبلز اس میں کیا ہیں، فنکشنز کیا ہیں، اسٹرنگس کیسے یوز ہوتے ہیں، کیا ہیں اس کے اندر، اور آبجیکٹ کے انسٹنسز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.